बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से ब्रिगेडियर चीमा का नाम लिया गया है, जो आजकल मेजर जनरल हैं। इमरान खान की तरफ से जैसे ही हुमायूं दिलावर की अदालत में इनका नाम लिया गया, गवाह के तौर पर पेश करने के बारे में बात की गई, तो उसके बाद से लेके अभी तक पीटीआई के हामियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये शायद टेनिस की इस्तिलाह है या फिर क्रिकेट में भी मास्टर स्ट्रोक खेला जाता होगा। क्रिकेट में तो अमूमी तौर पर बड़ा जो स्ट्रोक खेला जाता है उस पर छक्का लग सकता है, उस पर चौका लग सकता है। तो इसको अगर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिस तरह से पीटीआई वालों की तरफ से कहा जा रहा है, तो इमरान खान की तरफ से खेल दिया गया है। इसका मतलब यही लिया जा रहा है कि इसका इमरान खान के मुखालफिन के पास कोई जवाब नहीं है। मास्टर स्ट्रोक खेला गया, लेकिन खेला गया मास्टर स्ट्रोक, क्या इस पर कैच भी हो सकता है? तो जो मुखालफिन हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो भी स्ट्रोक खेला है ये कैच हो रहा है, या फिर इमरान खान के मुखालफिन ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से ये एक नो बॉल हो गई है जिस पर हुमायूं दिलावर साहब छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस पर छक्का मार देंगे। हुमायूं दिलावर साहब की पूरी कोशिश नज़र आती है वो किसी तरीके से इमरान खान को सज़ा सुना दें, और उसके साथ साथ ये भी कि फौरी तौर पर सज़ा सुना दें। 2 रोज़ पहले भी यही कहा जा रहा था, आज भी यही कहा जा रहा है, और आज फिर जो कुछ अदालत में हुआ, जिस तरह से अदालत की तरफ से कहा गया था कि कल गवाहों की लिस्ट पेश कर दी जाए, आज अदालत की तरफ से पूछा गया गवाहों की लिस्ट दी जाए, तो जो लिस्ट दी गई उस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि ये उस तरह से लिस्ट नहीं दी गई जिस तरह से हमने कहा था। और उसके साथ साथ हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से ये भी कह दिया गया कि कल फ्री कैन दलाइल दें, अगर दलाइल नहीं देते तो मैं फिर फैसला महफूज कर लूँगा। इसके साथ साथ जनाब हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से ये भी अदालत के अंदर कहा गया कि इन्होंने आज 4 गवाहों की लिस्ट पेश की है। ये कोई सरकारी गवाह होंगे या कोई गैर सरकारी गवाह होंगे, उस हवाले से बात करें। इनकी तरफ से कहा गया कि 4 गवाहों की लिस्ट पेश की गई है, लेकिन गवाहों को पेश नहीं किया गया। इसी पर फिर अदालत ने फैसला करना था। अपने फैसले में जज साहब ने ये लिखा कि इनकी तरफ से कहा गया कि हम जुमे को गवाहों को पेश कर देंगे। जुमे को कितने दिन रह गए हैं? जुमा क्या 8 दिन रह गए हैं? नहीं, सिर्फ 1 दिन रह गया दरमियान में। कल जुमेरात है, परसों जुमा है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आज ही गवाह पेश किए जाएं। तो गवाह पेश नहीं हुए तो कह दिया कि दलाइल कल दिए जाएं। अगर फ्री कैन ने दलाइल न दिए तो फिर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। ये जज साहब की तरफ से दबंग ऐलान किया गया अपनी अदालत के अंदर। लेकिन इससे होगा क्या? जज साहब कितने बाइख्तियार हैं, इख्तियारात कानून के दायरे के अंदर होते हैं। उन्होंने कह दिया कि कल मैं फैसला महफूज कर लूँगा। उधर यही कि सुप्रीम कोर्ट में भी था, या अफरीदी की सरबराही में बेंच बैठा, वहाँ पे भी इस पर बहस हुई। वहाँ पे इमरान खान के वकला की तरफ से जो कुछ कहा गया, उनसे ये वाज़ेह होता था कि हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वहाँ पे उस तरह से समाअत नहीं हो रही, उस तरह से रिलीफ हमें नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। हुमायूं दिलावर साहब की तरफ उनका इशारा था, वो फैसला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, जो इमरान खान के वकला की तरफ से समाअत के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान बयान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत फ़ैसला तो महफूज कर सकती है, लेकिन फ़ैसला सुनाएगी नहीं। फ़ैसला सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई उस वक्त तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को तय नहीं कर देती। तो गोया हुमायूं दिलावर साहब बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। वो फ़ैसला लिख लेंगे, फ़ैसला महफूज कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं कि वो फ़ैसला सुना नहीं सकते। तो ये सरेदस्त इमरान खान को एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया है। हमारे एडिटर कह रहे थे कि हुमायूं दिलावर को इस केस में बड़ी शोहरत मिल रही है, वो आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता हो गए हैं। तो नाजरीन, किस तरह से शोहरत मिल रही है? आखिरकार इमरान खान के मुखालफिन कितने होंगे?
جن کی نظروں میں ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے جو یزید کو زندہ باد کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یزید بھی حق پر تھا۔ بہرحال ان کی تعداد بھی کافی ہے، ان کی تعداد بھی کافی ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان حکمرانوں کی جن کے اقتدار کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور 14 اگست لیول پلینگ فیلڈ کا ان کے لیے پہلا دن ہوگا، کیونکہ ان کا اقتدار جاتا رہے گا، یہ عام پاکستانی ہو جائیں گے، جس طرح سے عمران خان ہیں، جس طرح سے وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں۔ اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، جو کچھ کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ کمانا تھا کما لیا۔ عمران خان کے خلاف جس حد تک انتقام میں جلتے ہوئے جانا تھا اس حد تک چلے گئے، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ حکومت میں رہتے ہوئے پرویز مشرف بھی کہا کرتے تھے میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، اسی طریقے سے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے۔ اقتدار میں رہتے ہوئے ایسا کہنا بہت آسان ہے، اقتدار میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا لیول پلینگ فیلڈ شروع ہو جائے گا۔ 14 زیادہ سے زیادہ 14 اگست سے اور 14 اگست لیول پلینگ فیلڈ کا ان کے لیے پہلا دن ہوگا۔ 12 اگست کو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، 13 اگست کو انہوں نے ریسٹ کرنی ہے، اپنے گھروں میں سونا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے، اپنے گھروں میں انہوں نے آرام کرنا ہے۔ 14 اگست کو یہ باہر نکلیں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، لوگ اسی طریقے سے ان کی بھی پذیرائی کریں گے جس طریقے سے عمران خان کی کرتے ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں کی کرتے ہیں جو آج اقتدار میں نہیں ہیں۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا پہلا دن 14 اگست ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ باتیں بہت ہو گئی، اب کام کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے یہ نعرہ لگایا ہے کہ باتیں بہت ہو گئی، اب عمل کا وقت ہے، اب کام کا وقت ہے۔ شہباز شریف صاحب 12 یا 13 اگست کو اقتدار سے چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اس وقت آپ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ملک و قوم کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے میں وہ کر رہا ہوں، غریب کے لیے میں نے یہ کر دیا ہے، عام آدمی کے لیے میں نے وہ کر دیا ہے۔ تو جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو پھر دال روٹی کے بھاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر دیکھیں گے شہباز شریف صاحب جب اقتدار سے باہر ہو جائیں گے، جب لیول پلینگ فیلڈ شروع ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کتنے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، کس کے شہر میں اپنے خرچے پر جاتے ہیں، کتنے افتتاح کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کالا شاہ کاکو تک جس طرح سے انہوں نے میٹرو کو بڑھانا ہے اس کا افتتاح کیا گیا، اور ہمارے علاقے میں جو موٹر وے گزر رہا ہے اس پر 4 انٹرچینج بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک کا افتتاح ہو گیا، دوسرے کا کل ہونا ہے، ایک کا پرسوں ہونا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے انٹرچینجز کا شہباز شریف صاحب نے افتتاح کرنا ہے۔ جب آ جائیں گے عام لوگوں میں پھر دیکھیں گے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ اب کام کا وقت ہے، اب عمل کا وقت ہے، پھر شہباز شریف دیکھیں گے کہ کس طرح سے اقتدار میں جانے کے بعد کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے حکومتی خرچے پر جہازوں کے جھولے لینا، ہیلی کاپٹر اڑانا، گاڑیوں میں سفر کرنا، پروٹوکول لینا، لمبی لائنیں، اور پھر ملنے والوں کی بھی اسی طریقے سے قطار در قطار کھڑے ہو جانا، کسی کو ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دینا کیونکہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جب ویلے ہو جائیں گے تو ایسی ملاقاتیں دیکھتے ہیں کہ اپنے خرچے پر کرتے ہیں یا پھر لوگوں کے خرچے پر، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس ملک کا وزیر اعظم، کس ملک کا وزیر خارجہ، کس ملک کا وزیر خزانہ ان کو ملنے کے لیے ان کے در پر آتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب انتظار کیا کریں گے ایسے دنوں کا، ایک بار پھر ان کو اقتدار مل جائے۔ اور پھر طلال چودھری صاحب آج ٹی وی پر بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے ناجائز طریقے سے نااہل قرار دیا گیا تھا، اور آج ان کے سزا پوری ہو گئی۔ سزا پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، آج ان کے 5 سال پورے ہو گئے، ان کی نااہلی ختم ہو گئی، آج پھر وہ بحال ہو گئے، آج پھر وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ناجائز طور پر توہین عدالت کیس میں سزا دی گئی تھی، دیگر مسلم لیگیوں کو بھی اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز سزا دی گئی۔ ناجائز کیسے سزا دی گئی؟ بالکل جھوٹ چتالی جس کو کہتے ہیں 44، اس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ کہتے تھے نواز شریف صاحب آئیں
ان PCO ججوں کو گریبان سے پکڑیں، ان کو کھینچ کر لائیں، تو یہ کوئی ہے انسانیت، ہے اخلاقیات، ہے کوئی یہ کرنے والی بات؟ اس طرح کی باتیں، گالیاں تک، دشنام تک ججوں کو دیتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو سزا دی گئی ہے نواز شریف کا ورکر ہونے کی، نواز شریف کا ساتھی ہونے کی، تو پھر سزا بھگتیں آپ۔ اور پھر یہ بھی ناظرین ہے کہ بڑا جشن منایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آج طلال چودھری کی نااہلیت ختم ہو گئی۔ اور طلال چودھری صاحب کو نااہل کب کیا گیا تھا؟ جب یہ الیکشن ہار چکے تھے، تو انہوں نے کون سا تیر مار لینا تھا اگر ان کی نااہلیت نہ ہوتی تو؟ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ ان 5 سالوں میں کرنا چاہتے تھے، اگر یہ نااہل نہ ہوتے، اب ان کی نااہلیت ختم ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر لیتے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون ایسے موقع نکال لیتی ہے کہ جشن منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں۔ تو اب ان کے اقتدار کی مدت پوری ہو رہی ہے جو تقریباً 1.5 سال تھی، تو اس دوران انہوں نے کیا تیر مار لیا، عوام کو کیا ریلیف دیا، عوام کو مصیبت میں جھونک کر یہ جا رہے ہیں۔ اور انتخابات کے حوالے سے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ انتخابات 3 ماہ میں ہوتے ہیں یا پھر 3 سال میں ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے شہباز شریف نے ایک اور بلی نکال کر سامنے رکھ دی کہ پہلے مردم شماری کے نتائج آئیں گے، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کو مؤخر نہ ہونے دے، ان میں تاخیر نہ ہونے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جواز پیش کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے تجویز دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو کیا فائدہ ہوگا اس میں، کیا شہباز شریف خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ بات ہم نے شروع کی تھی عمران خان کے توشہ خانہ کیس سے، انہوں نے وسیم چیمہ صاحب کا نام اپنے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، تو ناظرین اس حوالے سے معاملہ کیا یہی رک جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ یہی رکے، اس کو ماسٹر اسٹروک کہا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کو فول ٹاس بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو نو بال بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے چلے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو کل ہو سکتا ہے کہ معاملات اس نہج پر آ جائیں کہ عمران خان کہیں کہ جنرل باجوہ بھی اس معاملے میں گواہی دیں، جنرل باجوہ کو بھی گواہی کے لیے طلب کر لیا جائے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے امریکہ میں پناہ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جنرل صاحب کو اگر وہاں پہ پناہ مل جاتی ہے تو پھر وہ ایسی گواہیوں کے لیے پاکستان کیسے آئیں گے؟ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ جنرل باجوہ کو ہو سکتا ہے کہ گواہی کے لیے عمران خان کہہ دیں یا کوئی اور کہہ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل کسی اور جرنیل کو بھی جو 2 سٹار ہو سکتا ہے یا 3 سٹار ہو سکتا ہے، گواہی کے لیے عدالت میں جانا پڑے۔ اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی چیف جسٹس کی بھی گواہی کی ضرورت عدالتوں میں پیش آ جائے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس حکومت کے اقتدار کے دن گنے جا رہے ہیں۔ کتنے دن رہ گئے؟ 3 اگست، 4 اگست، 5 اگست، 6 اگست، 7 اگست، 8 اگست، 6 دن رہ گئے۔ 6 دن میں انہوں نے جو کچھ کھانا ہے کھا لیں، جو کچھ پینا ہے پی لیں، جو کچھ کمانا ہے کما لیں۔ جس طرح سے انہوں نے جس بھی ادارے پر ہاتھ صاف کرنے ہیں کر لیں۔ لیکن ناظرین آپ یقین رکھیں کہ انہوں نے جتنی بھی 2 نمبری کی ہے، جتنی بھی بے ضابطگیاں کی ہیں، جتنی بھی بے قاعدگیاں کی ہیں، جتنی بھی کرپشن کی ہے، وہ ساری کی ساری ان کے جاتے ساتھ ہی سامنے آ جانی ہیں۔ کچھ آپ کے سامنے سولر پینل کی صورت میں آ گئے ہیں، منی لانڈرنگ کی صورت میں بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، اور جیسے ان لوگوں نے اقتدار سے جانا ہے تو ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے اسکینڈل سامنے آئیں گے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے پتر کے ہی اسکینڈل نہیں سنبھلیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔